अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहे। नैब से हरासा कौन, सरमायाकार, हुकूमत या फिर ऑपोजिशन? पैर किसकी दुम पर आ रहा है और नाखून किस इदारे के तराशे जा रहे हैं? पहले रेंजर्स, फिर नैब और अब FIA से नाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्या अदालत जाएगी या महज सियासी मैदान गर्म रखेगी? और पाक भारत ताल्लुकात दहशतगर्दी मामले पर आकर जुमूद का शिकार हो गए या उम्मीद अभी बाकी है? पठानकोट वाक़े की FIR के पाकिस्तान में इंदराज के बाद तहकीकात के साथ साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात भी आगे बढ़ेंगे या एक और जप्फी का इंतजार करना होगा? पूछेंगे हिंदुस्तान से आए मेहमान पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स विनोद शर्मा से। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे में आपको कौमी इदारों का जिक्र बिलखुसूस ज़्यादा नज़र आएगा। अब से कुछ रोज़ पहले तक PIA की कारकर्दगी और मुबैना निजकारी के हवाले से बात और मुबाहसा जारी था, और अब एक बार फिर नैब और FIA ज़ेर बहस भी हैं और ज़ेर तनकीद भी हैं। नैब के हवाले से वफाकी हुकूमत का मानना यह है कि उसको अपने तरीक़ाकार में इस्लाह की ज़रूरत है। सरमायाकार उसके रवैये से हरासा हो रहे हैं और अगर ये कैफियत जारी रही तो ये सरमायाकार मुल्क छोड़ जाएंगे और यहाँ सिर्फ हम और सिक्योरिटी गार्ड्स बच जाएंगे। अपोजिशन जमातें इस हुकूमती तनकीद को बराह रास्त धमकी से ताबीर कर रही हैं और इसकी वजह यह गर्दान रही हैं कि अब मुमकिना तौर पर नैब चूँकि हुकूमत के बाज़ अहम शख्सियात के एहतसाब की जानिब बढ़ रहा है, इसलिए ये तनकीद की जा रही है। इसी हवाले से आपको कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब का ये बयान भी सुनने में आएगा कि ये वक्त ठीक नहीं है इस्लाहात की बात करने का, टाइमिंग ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ आपको वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद साहब ये कहते सुनाई देंगे कि हम किसी इदारे के पर नहीं काट रहे हैं, सिर्फ जो नाखून बड़े हैं वो तराश रहे हैं। दूसरी जाने आपको पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियो साहब ये कहते मिलेंगे कि हुकूमत चाहती है कि नाखून सिर्फ उसके हों और वो इन नाखूनों से दूसरों को नोचती रहे। सो फिलवक्त क्या वाकई पाकिस्तान में इन इदारों को इस्लाहात की ज़रूरत है? और अगर ये हकीकत है तो फिर इन इस्लाहात का बीड़ा उठाएगा कौन, उसकी सपोर्ट कौन करेगा? और ये लकीर हम कहाँ खींच सकते हैं कि कहाँ हुकूमत ख़ुद को एहतसाब चाहना चाह रही है और कहाँ अमलन एहतसाब के अमल को बेहतर और शफ़ाफ बनाना चाह रही है? इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो हालिया बयान वज़ीर आज़म ने दिया नैब के हवाले से, एक निगरान कमीशन की बात हुई नैब के ऊपर, सरमायाकारों के भाग जाने की बात हुई, उसके बाद हमने सुना खुर्शीद शाह साहब ये कहते हैं कि डॉक्टर आसिम पर केस साबित न हुए दहशतगर्दी का तो नैब के हवाले कर दिया गया। इसका मतलब है सिर्फ सरमायाकार हिरासा नहीं हो रहे हैं, आपकी जमात को भी शिकवा है। तो उसका मतलब नाखून बढ़ गए हैं इस इदारे के, इस पर इत्तफाक है। बहुत शुक्रिया। पहली गुजारिश तो यह है कि एहतसाबी अमल इस मुल्क के बाहर लाज तमाम लोगों का इस पर इत्तेफाक है, एक्सेप्ट वेरी फ्यू जो इसके बेनिफिशरी हैं। सब लोगों का इत्तेफाक है, आपका, मेरा, इस मुल्क के अवाम का, कि इस मुल्क में एक शफाफ एहतसाबी निज़ाम होना चाहिए। वो लोग जो अहल राय हैं, जिनके पास इख्तियार होता है, वो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के ज़रिए अगर इस रियासत के इदारों को ख़राब करते हैं, वसाइल को तबाह करते हैं, तो उनको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये जब पाकिस्तान के अंदर एहतसाबी निज़ाम चला तो वो मोर और लेस उसकी नीयत ठीक होगी किसी वक्त बनाते हुए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जब हुई तो फिर वफादारियां तब्दील करने के लिए, विक्टिमाइजेशन के लिए, बाजू मरोड़ने के लिए। सर पहले तो ये बताएं, नीयत ठीक थी जब ये इसका आगाज किया गया? मैं समझता हूँ जब बनाया गया होगा तो शायद तसव्वुर यही होगा। एक जमहूरी रियासतों के अंदर होता है कि अकाउंटेबिलिटी के इदारे होते हैं। वो दागबेली इसलिए रखी गई थी कि विक्टिमाइजेशन की। ये बात भी दुरुस्त है कि बहुत सारे इदारे, बहुत सारे औकात में ये भी ऐसा हुआ। डिक्टेटर्स के दौर में सियासतदानों का एहतसाब, और सियासतदानों भी वो जो उनके साथ नहीं मिलते, जो मिल जाते हैं उनका एहतसाब नहीं होता, वो तो होता ही साफ सुथरे लोग हैं। नैब की दागबेल तो मुशर्रफ साहब के ज़माने में रखी गई। मुशर्रफ साहब, लेकिन उनकी नीयत ठीक थी। इसके पीछे मुशर्रफ साहब की नीयत भी ठीक नहीं थी। उससे पहले इसका प्रेडिसेसर एहतसाब ब्यूरो था, वो मियां साहब के दौर में था, सैफुर रहमान साहब, वो भी नीयत ठीक नहीं थी। उससे पहले दागबेल ही गलत हो गई ना फिर तो ये बात आपकी दुरुस्त, मैं एग्री करता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि किसी वक्त इदारे को बनाते हुए ये तसव्वुर ना हो, लेकिन उससे जो काम लिया गया, यानी कानून आप बना लेते हैं, कानून जिस तरह इस्तेमाल होता है देखना तो वो होता है। तो इससे पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतकाम और सियासी वफादारियां तब्दील कराने का रवैया ये ज़्यादा रहा। अब मौजूदा हुकूमत ने जब ये बयान दिया वज़ीर आज़म साहब ने,
تو اس بیان میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نیب کو ٹھیک کریں گے، اب اس کے اوپر حکومت کی طرف سے وضاحتیں آنی شروع ہوئی. کل انٹرم منسٹر صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، اس سے پہلے پرویز رشید صاحب نے، وہ کبھی ناخن بڑھا لیتے ہیں کبھی کم کر لیتے ہیں. بہرحال لا منسٹر صاحب پنجاب کے اور چیف منسٹر صاحب نے بھی اس پہ بیان دیا، اور بہت سارے لوگ حکومت کے وضاحت کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے بڑا سمپل کہا، انہوں نے کہا نیب اپنے آپ کو درست کر لے ورنہ ہم درست کر دیں گے. یہ ان کے الفاظ ہیں. یہ دھمکی ہے آپ کے مطلب اس کو سجسٹو تو نہیں کہا جا سکتا نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب کو کچھ سرمایہ کاروں کی طرف سے کچھ شکوہ شکایت پہنچا تھا تو وزیر اعظم صاحب انفارمل ویز سے بھی میسج دے سکتے ہیں. یوں پبلکلی عوام کے ذریعے میسج دینا، میڈیا کے ذریعے میسیجنگ کرنا، یہ تو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، اور یہ اصلاح نہیں ہوتی. مجھے آپ کی اسسمنٹ درکار ہوگی. یہ جو آپ فرما رہے ہیں، خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا پورا بیان اگر دیکھا جائے تو پتہ چل جاتا ہے وہ کس سے بات کر رہے ہیں. عوام کے مینڈیٹ دینے کی بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کوئی اور چھین لیتے. تو یہ آپ کو واقعی نہیں معلوم وزیر اعظم کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا کوئی امتحان مطلوب ہے؟ یہی میں اس کو آگے لے کے جانا چاہتا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کے بیان میں 3-4 باتیں کہی گئی. ایک تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ نیپرا پیپرا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمارے راستے کی رکاوٹ بن گئی ہیں، ہم تو ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. انہیں اپنی مرضی کے ٹھیکے دینا چاہتے ہیں، جلدی جلدی کام کرانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی پروکیورمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو پیپرا رولز ہیں یہ میں نے تو نہیں بنائے، پیپلز پارٹی نے تو نہیں بنائے، یہ تو پارلیمان کے بنے ہوئے ہیں. اور ان رولز کو اگر آپ اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھ رہے ہیں تو ان کو امینڈ کر لیں. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اداروں کو کنڈیم کرنا شروع کر دیں اپنے پیپرا. یہ ریگولیٹری باڈیز ہے ساری. اسی طرح آپ نے یہ کہا کہ جی ہمیں عوام جو ہے وہ حکومت میں لاتے ہیں اور حکومتیں توڑ کوئی اور دیتا ہے اور اب یہ سسٹم بند ہونا چاہیے. تو اب یہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب کوئی خطرہ ان کو پیدا ہو گیا ہے. یعنی گفتگو دیکھیں نا، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، یا تو ہوتا نا ہو گیا ہے، اوکے ہم مان لیتے. اب وہ کہتے ہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی خدشہ ہے. اس کا مطلب وہ پریمپٹ کر رہے ہیں. خطر حکومت کو خطرہ ہے یا ان کو احتساب کا خدشہ ہے؟ وزیر اعظم صاحب کا بیان ہے وہ اس کو تناظر میں دیکھیں نا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیں حکومتوں میں لاتے ہیں اور حکومتیں توڑ کوئی دیتا ہے اور دیتا ہے، اور اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اگر یہ ہوتا کہ جب جمہوری نظام ٹھیک ہو گیا، اب فوج سے ہمارا اقتدار ٹھیک ہو گیا، اب سول ملٹری ریلیشن بہتر ہو گئے، لہذا اب یہ نظام ختم ہو چکا. وہ کہتے ہیں چاہیے سے مراد یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے وزیر اعظم صاحب کو کوئی خطرہ ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اگر ہے تو بتائیں کہاں سے ہے، یہی میرا سوال. اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ نیب اپنے آپ کو درست کر لے. یہ شرفا کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں. اپنے آپ کو ٹھیک کر لے ورنہ ہم ٹھیک کر دیں گے. چل میں بریک پہ جانے سے پہلے بڑا اہم نکتہ آپ کو لگتا ہے احتساب سے بچنے کے لیے حکومت کسی ممکنہ خطرے کا استعمال کر رہی ہے؟ دیکھیے نا، میں اگر وزیر اعظم صاحب کے اس بیان کو، لا منسٹر پنجاب جہاں پہ زیادہ رولا ہے اس وقت، ان کا بیان دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی کو خوش کرنے کے لیے نیب نے کرنا ہو تو ہم پنجاب میں داخل نہیں ہونے دیں گے. مطلب ہاؤ اے منسٹر کین سے کہ جی میں نیب کو پنجاب میں داخل نہیں ہونے دوں گا. وٹ ڈو یو مین بائی دس؟ یہ سجسٹو ہے. اور پھر یہ بتا دیجئے وہ کس کی فرمائش ہے، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ پیپلز پارٹی کا تو اپنا احتساب ہو رہا ہے، سیاسی جماعتوں کا تھا، تو پھر کس کو خوش کرنے کی بات رانا صاحب فرما رہے ہیں؟ مجھے ایک بریک، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، ان کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے. یہ جس کا حوالہ دے رہے ہیں کائرہ صاحب بظاہر ایک سوا انداز میں، آپ کو نظر آئے گا اس کے پیچھے مولا بخش چانڈیو صاحب کا بھی بیان کہ حکومت چاہتی ہے ناخن صرف اس کے ہوں. سو یہ بد اعتمادی کی روٹ ہے کہاں پر؟ کائرہ صاحب سے جانتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، جب نیب سندھ میں کارروائی کر رہی تھی تو ہم نے فریکوینٹلی سنا کہ پنجاب میں آخر کیوں نہیں کرتے ہیں. اب ممکنہ طور پر جیسے آپ لوگ فرما رہے ہیں کہ پنجاب کی طرف نیب نے رخ کیا ہے اس لیے حکومت چیخ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے نیب کو تو پھر سرٹیفکیٹ مل جانا چاہیے نا آزادی کا، خود مختاری کا، یا نہیں؟ دیکھیے نا، کوئی اگر کہیں آوازیں اٹھی ہیں تو اس کا کوئی باعث تو ہے نا، کوئی وجہ تو ہے. نہیں تو پھر آپ کا اعتراض انویلڈ ہو گیا. ہمارا اعتراض یہ نہیں تھا جی. ہمارا اعتراض پہلے دن سے ایک تو یہ تھا کہ رینجرز نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے مختلف دفاتر میں جا کے ریڈ کرنے شروع کیے، تھانوں کے اوپر جا کے ریڈ کیے. ہمارا اعتراض یہ تھا کہ رینجرز اپنے مینڈیٹ کے اندر کام کرے، جو اچھا کام کر رہی ہے ان کو اچھا کام کرنا چاہیے اور اپنے ذمہ لائبلٹی نہ لے، جو الٹیمیٹلی مان بھی لی گئی. ہم نے کہا کہ جی نیب اور ایف آئی اے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں، ان کے پروونشل گورنمنٹ کا بھی ادارہ ہے، تو جو ان کا مینڈیٹ ہے یہ اپنے مینڈیٹ میں کام کریں. لیکن اگر نیب کو بھی آپ اس طرح چلائیں کہ کسی ایک صوبے کی بھی ایک جماعت
دیکھیں نا بہت سارے افراد ہیں, میں نام نہیں لیتا ان کا, لیکن بہت سارے افراد ہیں جب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے تو بہت برے تھے, بڑے خراب تھے, بڑے کرپٹ تھے, بڑے ان میں جہان کی خامیاں تھیں. اب وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہو گئے, چھوڑ گئے تو بہت اچھے ہو گئے. تو اسی طرح باقی کسی جماعت کو آپ نہیں پوچھ رہے, کسی فرد کو آپ نہیں پوچھ رہے, تو صرف ایک جماعت اور ایک صوبہ اسپیسیفک اگر ہو گئے. حکومت میں شاید اس نہیں, وہ واحد وجہ نہیں ہونی چاہیے. حکومت کا زیادہ احتساب ہونا چاہیے, یہ بات درست ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر سنگل آؤٹ کر دیں گے تو, کیونکہ ہمارا ماضی ایک بہت, جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ماضی بہت طویل ہے جو احتسابی نظام کو دوسرے کا بازو مروڑنے کے لیے استعمال کرتا رہا. اس تصور کے تحت ہم نے بار بار کہا جی کہ یہ اکراس دا بورڈ ہو اور ہر جگہ ہو. ہم یہ نہیں کہا پنجاب میں ہو, ہم یہ کہتے ہیں اکراس دا بورڈ کریں, جہاں جہاں خرابی ہے, جس کے اندر خرابی ہے بالکل پکڑے, ہم کسی کرپٹ کے وکیل نہیں ہیں. سو اس وقت جو عمل جاری ہے اس میں اب وضاحتیں کی جا رہی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ناخن بڑھ گئے ہیں, تو بھائی ناخن بڑھ بھی جائیں تو ان کو کاٹنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ ان کو طریقہ کیا ہے؟ اگر ان کو کلہاڑے کے ساتھ یا ان کو چھری کے ساتھ کاٹیں گے تو وہ ناخن جسم میں داخل ہو جاتے ہیں, ناسور بن جاتے ہیں. بچ کے رہیے. پھر آپ سجیسٹ کیا کر رہے ہیں؟ پارلیمان میں لے آئیں, اس پر بات کرنے, کیا کریں؟ اس کا وقت خراب ہو گیا. وہ وقت وہ اب اس اس کا وقت چھوڑ نہیں دینا چاہیے. دیکھیے ایک وقت تھا جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور میاں صاحب نے آپس میں ایگریمنٹ سائن کیا تھا سی او ڈی کا. سی او ڈی کے اوپر بہت سارے کام ہم نے کر لیے ہیں, اور آج پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک سٹرگل اگر آگے بڑھی ہے اور پاکستان میں ایک جمہوری نظام اور ایک وفاقی نظام مستحکم ہوا ہے, تو وہ سی او ڈی کی بدولت ہے, کیونکہ سی او ڈی کے تحت ہم نے کام کیے. یہ بھی جو تھا نا جی احتساب کمیشن کوئی نیب کے اوپر ادارہ نہیں ہے. اس کا کانسیپٹ بیسیکلی یہ ہے کہ ایک آل پارٹیز سے ایک افراد دے کے ایک ادارہ بنے گا جس وہ ایک ایسا نظام تشکیل دے گا جس کے اوپر ساری قوم کا اتفاق ہو. یہ کب ہونا تھا؟ یہ تھا سی او ڈی کے اندر لکھا گیا. ہماری جب گورنمنٹ بنی تو ہم نے باقی کاموں کے ساتھ اس کو بھی چھیڑا کہ آئیے احتسابی نظام کو شفاف بنائے, ساری جماعتوں کو اکراس دا بورڈ اکٹھا کریں. لیکن اس وقت میاں صاحبان کیونکہ افتخار چوہدری صاحب بیٹھے تھے نا, ہمارا احتساب ہو رہا تھا, اس موقف کا ساتھ نہیں دیا, تو وہ انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی. اب اگر اپنی گورنمنٹ آئی تھی تو ان کے پاس ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ جناب اداروں کا احتسابی نظام درست کریں, یہ طریقہ کار درست نہیں ہے, اس وقت آپ کہہ رہے تھے بہت اچھا ہو رہا ہے, اور ہم کہہ رہے تھے کہ جناب جب آپ کے ہاتھ, اس وقت بھی ہم نے کہا کہ جب آپ کے گھر میں آگ لگی آپ کو تکلیف ہوگی. اب مسئلہ کیا ہوا, اب آپ نے اگر اس بات کو چھیڑا ہے کہ جس کی اصلاح کرنی ہے, تو آج اس اصلاح کو, پہلی بات تو یہ نیت درست نہیں ہے, لیکن اگر ایبسولوٹ درست نیت کے ساتھ بھی کام کریں گے تو نہ آپ مانیں گے, نہ پاکستان کے لوگ مانیں گے, نہ اپوزیشن مانے گی. اب ہر بندہ سمجھے گا کہ اپنے گھر کو آگ لگی ہے تو آج آپ اصلاح کی بات کر رہے ہیں. اس کے دوسری پہلو یہ بھی ہے نا کہ آپ کو بھی لگتا ہے اصلاح کی ضرورت ہے, حکومت وقت کو بھی لگتا ہے اصلاح کی ضرورت ہے, تو پھر یہ ضمنی رائے کیوں امپورٹنٹ رہ جائے گی؟ باقی جماعتیں نہیں کر رہی, میڈیا اس کو دیکھیں آپ اوپینین میکر ہیں. اگر گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی جماعت کی, دونوں کی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اکٹھے ہو بھی جائے, فرض کریں وہ نیک نیتی کے ساتھ بھی آتے ہیں, تو آپ اس کو نیک نیتی نہیں سمجھیں گے. جو چیز آپ پروجیکٹ کریں گے, میڈیا پروجیکٹ کرے گا کہ وہ دونوں جماعتیں جیسے ہو رہا ہے. اس کو یوں کیوں نہ دیکھا جائے کہ آپ چاہتے ہیں کہ نیب حکومت کے خلاف پنجاب میں کارروائی کرتے رہے اور ہم ذرا بیٹھ کے کچھ دیر دیکھیں. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اب اس کو ایک پہلو, دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ پچھلے 5 دن سے 6 دن سے جب سے پرائم منسٹر صاحب کا بیان آیا ہے 17 سے لے کے آج تک, کیا سٹیٹمنٹس آئی ہیں, میڈیا ڈیبیٹ کیا کر رہا ہے, سیاسی جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں, پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں ڈیبیٹ کیا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن یہ مل گئی ہیں جی, دونوں ایک دوسرے کی, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک, یو پروٹیکٹ می آئی پروٹیکٹ یو, یہ دونوں آپس میں ہاتھ ملا لیے ہیں. تو یہ بحث جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک نیگیٹیوٹی جنریٹ کرتی ہے اور پوری سیاسی کلاس کو وہ کنڈیم کرتی ہے کہ سیاستدان بڑے خراب ہیں, یہ جب ان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو یہ آپس میں مل جاتے ہیں. تحریک انصاف سب سے سمجھدار رہی, جس نے نعرہ لگایا احتساب کا سب سے زیادہ, اور ترمیم بھی سب سے پہلے کر لی, اور آج بھی وہ اس ترمیم کے حق میں. دیکھیے ایک بات درست ہے, احتسابی نظام کے اندر بہتری ہونی چاہیے. اس میں بہت سارے فلاز ہیں جو اوور دا ایئرز ایکسپیرینس سے حاصل ہوئے کہ ہاں یہ پرابلمز ہیں, آئیڈینٹیفائڈ پرابلمز ہیں, لیکن ان پرابلمز کو اگر آپ اس وقت جب آپ پورے تمطراق کے ساتھ بیٹھے ہوں اس وقت آپ اس کو کریکٹ کریں تو اور بات ہوتی ہے. جب آپ کے اپنے گھر کی طرف ہاتھ آنا شروع ہو جائے, آپ کی طرف انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائے, اور پھر آپ کہیں کہ نہیں, اس وقت پیپلز پارٹی تو کسی اصلاحات میں سپورٹ نہیں کرنے والی حکومت. میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ اس وقت کی اصلاحات سیاسی جماعتیں اگر کریں گی بھی تو وہ پاپولر نہیں ہوں گی, نہ ان کو عدالتی نظام مانے گا, نہ ان کو لوگ مانے گا.
ٹھیک ہے. ابھی لیکن مسئلہ صرف نیب کا نہیں ہے, ایف آئی اے کا بھی. چودھری نثار صاحب کو اگر گفتگو دیکھی جائے, وہ کہتے ہیں جی آپ کے دور میں پیپلز پارٹی کی اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے, بدعنوانی کی تحقیقات ایف آئی اے کرے گی, منطقی انجام تک پہنچائے گی. انہوں نے نام لے دیے, پی ایس او, ای او بی آئی, نیو اسلام آباد ایئرپورٹ. تو اس کا مطلب ہے صرف نیب کا مسئلہ نہیں ہے, ایف آئی اے کو بھگتنا ہوگا پیپلز پارٹی کو ساتھ. دیکھیے ایف آئی اے آلریڈی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. ہمارے جن لوگوں کے اوپر ایلیگیشنز ہیں وہ آلریڈی عدالتوں میں ہیں یا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا اس سے کہ جو حکمرانی میں رہے گا نا, جس کے اوپر اگر مفروضوں پہ مبنی بھی الزام لگتے ہیں, یعنی افتخار چودھری صاحب نے ہمارے خلاف اتنے سو موٹو لیے, وہ سو موٹو کسی طرف لگے نہیں, لیکن ہم کہتے ہیں جی وہ پڑھے, نکال لیجئے بے شک, آپ انویسٹیگیشن کر لیجئے. لیکن ہمارا تصور یہ تھا, خیال یہ تھا, ہم کہہ یہ رہے تھے کہ اگر ایک جماعت کو سنگل آؤٹ کریں گے, چند افراد کو سنگل آؤٹ کر لیں گے اور باقی احتسابی نظام کسی کو نہیں چھیڑے گا, تو یہ جو تاثر ہے نا کہ ایک فیئر نظام ہے, یہ نہیں ہوگا. جب تک کسی نظام کو, اور خاص طور پہ احتساب کے نظام کا, اگر جسٹ اس کا جسٹس ہونا, انصاف پہ مبنی ہونا, اکراس دا بورڈ ہونا, اس کا تصور نہ ہو, تو پھر وہ انتقام بن جاتا ہے, کیونکہ یہ بڑی تھن لائن ہے. اور اگر لوگوں کا ٹرسٹ اس پہ نہ رہا, لوگ اگر یہ ماننا شروع کر دیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں احتسابی نظام میں کام ہو رہا ہے, ایف آئی اے انویسٹیگیشن کر رہی ہے, باقی جماعتوں کی بھی, سب لوگوں کی, جہاں جہاں غلطی ہے. میں کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا, میں کسی افراد کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں یہ اس ملک میں نہ کوئی بڑا, نہ کوئی چھوٹا, نہ کوئی مقدس, نہ کوئی غیر مقدس, سب کا ایک احتسابی نظام ہونا چاہیے, سب کچھ عمل میں آنا چاہیے اکراس دا بورڈ جسے آپ کہتے ہیں. اگر آپ سے 15 سیکنڈ میں اس پہ تبصرہ کرنا چاہیں, پل ڈیٹ کا جو تازہ سروے ہے, درجہ بندی جمہوری کلچر جماعتوں کے اندر پیپلز پارٹی کا 5واں نمبر ہے. 15 سیکنڈ میں. دیکھیے دنیا میں دو طرح کی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جمہوری معاشروں میں, ایک آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے, ایک ان آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. ہم جس دنیا کے حصے کا تعلق رکھتے ہیں اس میں, اور دنیا کے میجورٹی ملکوں میں, ایون ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی, برطانیہ میں بھی, امریکہ میں بھی, وہاں بھی ان آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹیز سوشلسٹ پارٹیز ہوتی ہیں, یا جماعت اسلامی ٹائپ جماعتیں ہوتی ہیں جو نیچے سے اپنے کیڈر ڈیولپ کرتی ہیں, یا سوشلسٹ پارٹیاں ہوتی ہیں. تو جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں نارملی وہ ان آرگنائزڈ ہوتی ہیں, اور ہمارے کیونکہ گروئنگ سماج ہے, اس کے اندر افراد کو فالو کرنے کا بہت رویہ ہے. ہر فرد آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس سروے کو. دیکھیں نا, یہ سروے تو میں سرویز کو نہیں مانا کرتا, میرا سرویز کے بارے میں اپنا رویہ ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی کے اندر بہت ساری اوپن ڈیبیٹ ہے, پیپلز پارٹی بڑی کھلی جماعت ہے, لیکن اگر لوگ بھٹو خاندان کے ساتھ پیار کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے فالوور, تو میں کوئی بندھا ہوا تو نہیں نا. پاکستان میں جماعتوں میں حقیقی جمہوریت ڈھونڈنے کے لیے ابھی وقت نہیں, یہ بات نہیں ہے, وقت لگے گا. یہ بالکل غلط کمنٹ ہے, بالکل غلط کمنٹ ہے. کیا میں کو پابند ہوں؟ میں پیپلز پارٹی میں ہوں, ڈائی ہارڈ ہوں. میں پابند نہیں ہوں کہ میں پیپلز پارٹی میں رہوں, مجھے کسی ایگریمنٹ کے تحت نہیں باندھا گیا, میں فری ول کے ساتھ ہوں. اور اگر پاکستان کی میجورٹی لوگ, کسی بڑی سیاسی شخصیت کی تقلید کو غیر جمہوری پن نہ قرار دیا جائے, آپ یہ فرمائیں. آپ دیکھیں نا, اس کو غیر جمہوری پن آپ نہیں کہہ سکتے. اگر تو میں طاقت کے زور پہ مجھے منوایا جا رہا ہوں کہ آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے, تو وہ ظلم ہے, غلط ہے, زیادتی ہے. لیکن یہی کام آپ ہندوستان میں دیکھیے نا, وہاں بھی کانگریس ہے, پرانی جماعت ہے, ابھی نہرو خاندان ہے. وقت ختم ہو گیا. قاہرہ صاحب میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. قمر زمان قاہرہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ حکومت وقت اگر نیب کے حوالے سے فی الوقت اصلاحات یا تنقید کرنا چاہتی ہے تو وقت مناسب نہیں ہے, اعتراضات کی مقدار بڑھ جائے گی. ایک مختصر بریک ناظرین. پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے. بھارت سے ایک مہمان, ہندوستان ٹائمز کے پولیٹیکل ایڈیٹر ونود شرما صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو ضرور دیکھیے گا اس بریک کے بعد. ناظرین, پاک بھارت تعلقات اور ان میں آنے والا اتار چڑھاؤ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ کو تعلقات کا رک جانا, مذاکرات کا رک جانا ایک بڑی خبر معلوم نہیں ہوگا, بلکہ اس کا آغاز ہو جانا یا کسی ایک جانب سے اچھا اشارہ یا سگنل آ جانا آپ کو بڑی خبر معلوم ہوگا. جیسا کہ اپنے گزشتہ سال کے اختتام پر دیکھا, بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جی اچانک پاکستان لاہور دورے پر پہنچے. بدقسمتی سے اس دورے کے فوری بعد اس سال کے آغاز میں ہی بھارت میں پٹھان کوٹ ایئر بیس پر ایک حملہ ہوا, جس کا کم از کم ایک نتیجہ تو یہ ہم نے نکلتا دیکھا کہ 15 جنوری کو جو دونوں ممالک کے سیکریٹری خارجہ سطح کے مذاکرات ہونے تھے وہ نہ ہو پائے, اور ان کی حتمی تاریخ کا آج تک تعین نہیں ہو سکا ہے. اب سے 3 روز قبل پاکستان کی جانب سے بھارت میں ہونے والے پٹھان کوٹ ایئر بیس حملے کی FIR پاکستان میں درج کی گئی, لیکن ساتھ ہی سرکاری طور پر پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ ایک قانونی تقاضا تھا جسے اس لیے پورا کیا گیا تاکہ مزید تحقیقات کو آگے بڑھایا جا سکے اور ثبوتوں کو اکٹھا کیا جا سکے. ایسے موقع پر بعض حلقے یہ سوال, یہ نقطہ ضرور اٹھاتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کیا کسی ایک ہی نقطے پر آ کر رک گئے ہیں اور یہ نقطہ دہشت گردی ہے؟
اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر یہ تعلقات آگے کیسے بڑھیں گے, پھلیں گے, پھولیں گے کیسے؟ کیا ان تعلقات میں ہمیں ایک اور جپھی کی ضرورت ہے, اور اگر یہ جپھی کی ہی ضرورت ہے تو یہ کب دوبارہ ملے گی اور لگے گی؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ہندوستان سے اسلام آباد تشریف لائے ہیں, ہندوستان ٹائمز کے پولیٹیکل ایڈیٹر ہیں, سینئر صحافی ہیں جناب ونود شرما جی. ونود جی آداب, خوش آمدید. ہم امید کرتے ہیں پاکستان میں آپ کا وقت بہت اچھا گزر رہا ہوگا, لیکن سوالات کچھ پیچیدہ ہیں. پاکستان کی جانب سے ایف آئی آر کا اندراج پٹھان کوٹ پر آفیشل سائٹ کہتی ہے قانونی تقاضا پورا کیا ہے آگے بڑھنے کے لیے, آپ کے نزدیک کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ دیکھیے, کل میں نے ٹیلی ویژن پہ چودھری نثار صاحب کو سنا, تفصیل سے انہوں نے جواب دیا. انہوں نے یہ کہا کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کوئی چارج شیٹ نہیں ہوتی. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں جو ہماری طرف سے ٹیلی فون نمبرز دیے گئے ہیں ان کا بیورا ہے, اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ انفارملی کچھ نام بتائے گئے ہیں بھارت کی طرف سے. اب ان نمبرز کا اور ان ناموں کا کیا تعلق ہے, اور کچھ لوگ جن کو اریسٹ کیا ہے اور جس کے بارے میں نہ پاکستان کی میڈیا کو کوئی خبر ہے, انہوں نے دی بھی نہیں, انہوں نے کہا حساس ان کی آئیڈینٹی کے بارے میں, اور نہ ہمارے کو کوئی خبر ہے. ظاہر ہے دونوں سرکاروں کو شاید خبر ہو ان کے ان لوگوں سے کیا سمبند ہے, کیا رشتے ہیں. تو ان کا جو جواب تھا میں سمجھتا ہوں کافی سدا ہوا جواب تھا. اس سے ہی کچھ دن پہلے ہمارے جو انٹیریئر منسٹرز ہیں, منسٹر راجناتھ سنگھ جی ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کو تحقیقات کرنے کے لیے اور ٹائم دینا چاہیے. یہ بات انہوں نے کہی. اب میری نظر میں بہت برسوں سے میں بھارت اور پاکستان کے تعلقات جن میں بہت, آپ نے کہا کہ اتار چڑھاؤ آتا ہے, کئی بار تو صرف اتار ہی اتار آتا ہے, لیکن جب چڑھاؤ آتا ہے تو پھر سر چڑھ کے بولتا ہے. ہم نے دیکھا بھی. ہاں, تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو آج کے دن دونوں سرکاریں بہت ہی ڈسکریٹلی بات کر رہی ہیں, کوئی کشتی نہیں ہو رہی الفاظوں کی, اور پرووکیشن جب کہیں تیسری طرف سے بھی آتا ہے تو جواب سدھے ہوئے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے کہ چودھری نثار صاحب نے سدا ہوا جواب دیا, سوال تھوڑا سا پیچیدہ تھا, تھوڑا سا چپنے والا تھا کسی صحافی کے دوارا, وہ آپ کے پاکستان کے ہی صحافی تھے. ہمارے ہاں جب ہمارے فورن آفس اسپوکس مین سے پوچھا گیا کہ ایل ای ٹی کے ایک رہنما ہیں, انہوں نے کہا کہ پٹھان کوٹ ہوا, اور بھی ہو سکتے ہیں, ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں ہمارے فورن آفس اسپوکس مین نے کہا کہ یہ وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو اس کا نوٹ لینا چاہیے اور طے کرنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ بھارت پاک تعلقات میں یہ جو میچورٹی ہے, جو ریسٹرین ایک نظر آ رہا ہے ہمیں, وہ بہت کم دیکھنے کو ملا ہے. انپریسیڈنٹڈ ہے یہ, اور چونکہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے تو میں پیسیمسٹک نہیں ہوں. اور ایف آئی آر کا اندراج اس میں مزید پازیٹیولی کنٹریبیوٹ ہی کرے گا. دیکھیے, ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ تو کسی بھی کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے درج کرنی ہی پڑتی ہے, اور وہ رپورٹ درج ہو گئی ہے. اب اس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے اس پہ دیکھنے والی بات ہے. چودھری نثار نے یہ بھی کہا کہ ان کی پاکستان کی جو اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس کو ریسیو کرنے کے لیے بھارت راضی ہے, یہ ہم کو پتہ ہے. پر صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کو 5 دن کا وقفہ چاہیے کہ ٹیم 5 دن کے بعد اس کے بعد انویسٹیگیشن کے لیے آئے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو آغاز ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. ایک مختصر بریک شرما جی آپ کی اجازت سے ناظرین, اور پھر جو حوالہ دے رہے ہیں شرما جی کے میڈیا کی آنکھوں سے اوجھل بات چیت آگے بڑھ رہی ہے, کچھ اس پر بھی بات کریں گے. کچھ اور سوالات شرما جی سے بات کرتے ہیں اس بریک کے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان ٹائمز کے پولیٹیکل ایڈیٹر, ہندوستان سے تشریف لائے ونود شرما جی سے. شرما جی, سارے بیانات بہت اچھے نہیں آ رہے. منوہر پاریکر جی یہ فرما رہے تھے کچھ عرصہ پہلے تک کہ پاکستان سنجیدہ نہیں ہے تحقیقات کے حوالے سے. ایف آئی آر درج ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر بھی کافی نہیں ہے. ان کو شکوہ کیا ہے؟ دیکھیے, میری بات سنیے, ایک بات صاف کر لیں آپ. بھارت اور پاکستان کے رشتوں میں اگر بیان پرائم منسٹرز کے آفس سے آتا ہے یا فورن آفس سے آتا ہے تب تو ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. اگر انٹیریئر سے آتا ہے یا ڈیفنس سے آتا ہے تو بہت بار یہ دونوں جو منسٹرز ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے ہوں, وہ
عوام کی حوصلہ افزائی کے لیے بات کرتے ہیں. بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ. اور جو ڈپلومیٹک سٹائل ہوتا ہے وہ فورن آفس ڈسپلے کرتا ہے. وہ پرائم منسٹرز کے دونوں کے جو آفیسز ہیں وہ چپ ہیں, کیونکہ دیٹ از دا لاسٹ کورٹ آف اپیل. تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ چپ ہیں. ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کی طرف سے سدے ہوئے بیان آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے انٹیریئر منسٹر سے بھی سدا ہوا بیان آیا ہے. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس پہ کہ ہم آبجیکشن اٹھا سکیں, اور ہماری طرف سے بھی انٹیریئر منسٹر کا ابھی تک کوئی ایسا بیان نہیں آیا. ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ منوہر پاریکر جی اگر کچھ کہیں وہ بھارت سرکار کی آفیشیل پالیسی, وہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ایک پولیٹیشین کا بیان. ٹروپس کی حوصلہ افزائی کے لیے ڈیفنس منسٹر کچھ نہ کچھ بولے گا. ٹھیک ہے, آپ سمجھیے اس بات کو, اور آپ کا ڈیفنس منسٹر بھی بولے گا. اور یہ پالیسی بہت برس ہوئے. ایک بار اندر گجرال نے اننسیٹ کرنے کی کوشش کی تھی, اس وقت کامیاب نہیں ہوئی تھی, کہ ہم کو جو لوکلی بیان بازی ہوتی ہے اس پہ ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے, اس سے ایٹماسفیئر ویشیٹ ہوتا ہے. دیکھیے بدقسمتی کیا ہے کہ آج کے دن جب ہمارے دیشوں میں پولیٹیکل رسک لیتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ, تو اس پہ تنقید ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی ہوتی, آپ کے یہاں بھی ہوتی ہے. اور میڈیا کے لوگ آنریبل ایکسیپشنز ٹو رول آر دیئر, پر کچھ ایک میڈیا کے لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا پرائم منسٹر اپنے ملک کے مفاد میں ہی کام کرے گا, اس کو کمپرومائز نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک. کوئی پرائم منسٹر کو اگر آپ یہ کہیں کہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز کر رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. وہ تو پرائیورٹی ہے نا. ہاں, نہ پرائم منسٹر مودی کریں گے اور نہ پرائم منسٹر نواز شریف کریں گے, لیکن جم کے میز پر کوشش ہوگی کہ کوئی میٹنگ گراؤنڈ ملے, اور یہ مشکلات آتی ہے ہر لیڈر کے سامنے. دوسرا, میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی لیڈرشپ کو ڈسٹرسٹ اس لیے نہ کریں. ہم لوگ جمہوریت کا حوالہ دیتے ہیں, جو ہم بڑے بڑے سوال اٹھاتے ہیں اہم مدوں پر. ہاں, پاپولر ڈیموکریسی کی ایک جو پاپولر پارٹیسپیشن کو جس کو ڈیموکریسی بولتے ہیں, اس کی بہت ضرورت ہے ہمارے ملکوں میں, لیکن دیر از سم تھنگ کالڈ انسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ایز ویل. اداروں میں جمہوریت, اداروں کو جو ڈیموکریٹک رائٹ ہونے چاہیے ڈیسیجن لینے کے لیے اپنے ملک کے مفاد میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی پاکستان یا ہندوستان میں نیوکلیئر ڈاکٹرین پہ کامنٹ کر سکتا ہے؟ مشکل. کیا وہ اہم فورن پالیسی ایشوز پہ کمنٹ کرنا چاہیے, اس کی صلاح لینی چاہیے؟ اگر یہی سب کرنا ہے تو ہر مقدمے پر ریفرینڈم لینا پڑے گا, پھر سرکاریں الیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو معذرت چاہتا ہوں میں یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں اپنے لیڈران پہ وشواس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ان کو ہمیشہ ایک بینیفٹ اور ڈاؤٹ دینا چاہیے. جہاں تک انٹر کنٹری ریلیشن شپ کی سوال ہے, جہاں پر دو ساورن کنٹریز انگیج کر رہی ہیں, اگر پولیٹیکل رسک ٹیکنگ اس دنیا میں نہیں ہوگی تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اسی وجہ سے ہمیں این ایس سے ٹیئر پاک بھارت تعلقات میں اس وقت تمام شعبوں پر ڈومینیٹ کرتا نظر آتا ہے, جہاں بریفز کا تبادلہ ہو رہا ہے, میڈیا کی آنکھ سے بھی دور ہے, تھوڑی سیکریسی بھی انوالوڈ ہے. آپ کو لگتا ہے یہ ایک مؤثر طریقہ ہے؟ دیکھیے, موونگ پکچر سے اسکیپ کوئی نہیں ہے آج کے دن, لیکن ہر فریم میں موونگ پکچر بھی نہیں ہونی چاہیے. کچھ فریم جو ہے اس میں پکچر جو ہے تھوڑی سی دھومل ہونی چاہیے. کبھی کبھی آفسکیٹڈ پوائنٹ آف ویو بھی پالیسی ہوتا ہے, کبھی کبھی کسی چیز پہ اننسیٹ نہ کرنا بھی ایک پالیسی ہوتا ہے, ڈیلیبریٹ کنفیوژن پالیسی ہوتا ہے, کیونکہ ملکوں کو وقت چاہیے ہوتا ہے پوزیشن لینے کے لیے, ایسیس کرنے کے لیے اس کو. یہ بات سچ ہے آپ کی کہ ڈائلاگ دو ٹیئر پہ ہونا چاہیے, جیسا کہ پہلے بات چیت ہوئی تھی, اور ہوگا وہ دو ٹیئر پہ. آپ ایک ٹیئر پہ نہیں رکھ سکتے, لیکن فرنٹ لوڈنگ اور بیک لوڈنگ کی بات ہو سکتی ہے, کیونکہ پٹھان کوٹ ہو گیا تو اس کے چلتے فوری طور پہ ٹیررزم فرنٹ لوڈ ہو گیا, کیونکہ ایک دم جب بات چیت یہ ہوئی کہ دو ڈیلنگ کرتے ہیں, کمپریہنسو ڈائلاگ ہوگا. پہلے کمپوزٹ بولتے تھے, اب کمپریہنسو بولتے ہیں, اب گلاب کے پھول کو کوئی بھی نام دو, وہ تو وہی چیز ہے. اور ساتھ ساتھ جو دونوں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں
وہ ٹیررزم کے سوال پر بات چیت کریں گے. اس کا مطلب ہے یہ جو پاک بھارت سیکرٹری خارجہ فورن سیکرٹری ٹاکس ہیں اس کا تعلق بہرحال پٹھان کوٹ پر جو پاکستان پیش رفت کرے گا اس کے ساتھ ہے. دیکھیے میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ یہ انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. ایک اس کی دوسری انٹرپریٹیشن بھی ہو سکتی ہے کہ جب دیکھیے سیب اگر آپ کو اگانا ہو تو آپ مرستھل میں نہیں اگا سکتے, ڈیزرٹ لینڈ میں نہیں اگتا, وہ جہاں پر سنو فال ہوتا ہے وہیں اگتا ہے. اسی طرح سے بات چیت جو ہے وہ پروان جب چڑھتی ہے جب پاپولر موڈ اس کی فیور میں ہو کسی بھی ملک میں. امیجیٹلی پٹھان کوٹ کے بعد یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان نے اس بات کو اپریشیٹ کیا آفیشلی کہ اٹ واز اوکے ٹو ڈیفر دیٹ ڈائلاگ. دیکھیے نہ اس کو پوسٹ الفاظ کیا استعمال ہوئے, ملتوی تو نہیں ہوا. وی آر گوئنگ ٹو, شروع میں کہا گیا کہ ویری سون we'll have this at a mutually convenient date. Yes. Obviously every date has to be mutually convenient. Two people have to meet. It takes two to tango, you know. So one person cannot clap. No? You can't clap with one hand. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی حکمرانوں کو, اپنی سرکاروں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں, ایلبو روم دیں پولیٹیکل رسک لینے کے لیے, اور وقت دیں ڈائلاگ کو انیشیٹ کرنے کے لیے. کسی سرکار کی نیت پر شک کیے بغیر, ویژن پہ شک کیے بغیر اس پر ہم اتفاق کر سکتے ہیں کہ ان دونوں ممالک کے جو تعلقات ایز آف ناؤ ان کا فوکل پوائنٹ ٹیررزم ہے. دیکھیے میری بات سنیے, فوکل پوائنٹ تو آپ کا بھی ٹیررزم ہے. آپ نے کئی بار کہا آپ بھی اتنے ہی ستائے ہوئے ہیں ٹیررزم سے. میں ابھی اسلام آباد میں گھوم رہا تھا اور اسکولوں کی اونچی اونچی دیواریں, ان پہ کنسنٹینا وائرس دیکھ کر مجھے کچھ اچھا نہیں لگا. لیکن دیکھیں نا, ہم تو تعلقات کی بات کریں گے. پاکستان ٹیررزم کو ایک میجرنگ راڈ کے طور پر تعلقات میں استعمال شاید نہیں کرتا ہے. دیکھیے میری بات سنیے, آپ ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے, کون سی پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کو اس دنیا میں ملے گی اگر کل کو انڈیا یہ بول دے کہ ہم کشمیر پہ کوئی بات نہیں کریں گے؟ would it be possible for میاں صاحب to engage? اسی طرح سے اگر میاں صاحب بول دیں کہ we are going to talk first on Kashmir and then on terrorism, it will not be possible for Mr. Modi to accept that, you know. اب یہ دونوں ملتے رہتے ہیں آپس میں, اور یہ ملنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دونوں اپنی پریشانیوں کی پرائیویٹلی ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ دیکھیے بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن مجھے اس کو ابھی انجام دینے میں یہ پرابلم ہے, اور دوسری سب سے بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے. میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ یا تو یہ نیوکلیئر سمٹ کی سائیڈ لائنز پہ مل لیں گے, یا پھر جب کوئی میچ ہوگا انڈیا اور پاکستان کا اس دوران ڈپلومیسی ہو جائے گی, اس میں مل لیں گے. لیکن یہ ملیں گے ضرور ایک بار, یہ میرے کو لگتا ہے. میرے پاس, میں اپنی گورنمنٹ کے بہاف پہ نہیں بولتا ہوں, ٹھیک ہے, میں تو جیسے کہ آپ کسی تھرڈ بیسس پہ انفارمیشن ملتی ہے ہم لوگوں کو تو, لیکن میرا اپنا یہ وویک جس کو کہتے ہیں امپلسز جو ہنچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملیں گے ایک بار اور اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوگا. دیکھیے پولیٹیکل لیڈرز, نواز فار مودی ٹو کم ٹو لاہور was not an easy decision. Similarly, for Mia Saab to come to Delhi for Mr. Modi's inauguration was not an easy decision. To sum it up, آپ خبر یہ دے رہے ہیں کہ ایک اور جبھی آنے والی ہے. دیکھیے میں نے آپ کو یہ کہا کہ میرے پاس کوئی پختہ انفارمیشن نہیں, لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ بات چیت گلیشیئر چل رہی ہے NSA لیول پر, اور فورن سیکرٹری لیول کے نزدیک پہنچنے کی دھیرے دھیرے کوشش ہو رہی ہے, اور وہ ہوگا کیونکہ کمپریہنسو ڈائلاگ تو انیشیٹ کرنا پڑے گا نا کسی سٹیج پہ. بہت سے مسئلے بیس پر ہیں, صرف ایک مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر ٹیررزم چلتا رہا تو بات چیت کے لیے آب و ہوا خراب ہوگی, تو پھر ہم سیب نہیں اگا سکتے, پھر ہم کیکٹائی بیچ سکتے ریگستان میں. بالکل ٹھیک.
बहुत शुक्रिया विनोद शर्मा जी, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स हमारे स्टूडियोज में मौजूद थे, हिंदुस्तान से खुसूसन तशरीफ लाए हैं और ये बता रहे थे हमें कि पाक भारत ताल्लुकात को लेकर मीडिया की आंखों से परे, कुछ सख्त कीर लोगों की नज़रों से परे बहरहाल बातचीत आगे बढ़ रही है और उस टियर पर जो बातचीत हो रही है उधर ही हमें उम्मीद लगानी होगी कि पाक भारत ताल्लुकात आगे बढ़ें, ज़्यादा फलें फूलें। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।